शुरू अल्लाह के उस बाबरकत नाम से जो दिलों के राज खूब जानता है। ताबूत सकीना, ये एक मोजज़ाती और करामाती ताबूत है जिसके वजूद का ऐलान खुद अल्लाह सुब्हानो ताला अपने कलाम में सूरह बकरा की आयत 248 में फरमा रहा है और उसे मोमिनों के दिल का सुकून करार दे रहा है और आदम से खातिम तक तमाम अंबिया के मेरास रहने के सबब उसमें तमाम अंबिया के तबरुकात मौजूद हैं, जिसकी वजह से उसकी इज्जत और अज़मत और भी ज़्यादा है। इस ताबूत को रखने के लिए हैकल सुलेमानी की तामीर की गई, जो न सिर्फ ईसाई और यहूदी बल्कि मुसलमानों में भी बहुत मुक़द्दस है। बनी इसराइल के लिए उसकी अहमियत और भी कुछ ज़्यादा है, क्योंकि ये ताबूत उनकी अज़मत, फतह और कामरानी की इलामत था। उसके लिए आज भी बहुत सारे माहिर आसार कदीमा और खुसूसन यहूदी मजहब से ताल्लुक़ रखने वाले माहिर उसकी तलाश में लगे हुए हैं ताकि उसको ढूंढ कर अपनी उसी रूहानियत को वापस पा सकें जो कभी उनको अता की गई थी। आज दौर हाज़िर में पूरी दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक इसको ढूंढने, मिलने और अपने पास होने का दावा करते हैं, जबकि अहादीस के मुताबिक ये तुर्की के किसी गार में मौजूद है और इमाम मेहदी आकर उसे निकालेंगे और दुनिया में 400 इंसाफ का बोलबाला होगा। बाइबल के मुताबिक इसमें हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का जिस्म मुबारक और बाइबल ही के पास रवायत के रूह से हड्डियां और कपड़े थे और उसे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम मिस्र से अपने साथ लाए थे। इस ताबूत के बारे में अल्लाह सुब्हानो ताला का इरशाद गरामी है और उन्हें उनके नबी ने कहा कि इस ताबूत की बादशाही ये है कि तुम्हारे पास संदूक यानी ताबूत आएगा। इसमें तुम्हारे रब की तरफ से सकीनत यानी एक तसल्ली है और आले मूसा और आले हारून ने जो कुछ छोड़ा था उसमें से बाकी चीजें हैं। उसे फरिश्ते उठाए हुए होंगे, बेशक उसमें से तुम्हारे लिए यकीनन एक निशानी है अगर तुम मोमिन हो। इस आयत मुबारका से ये वाज़िह होता है कि वो संदूक अल्लाह ताला की तरफ से तालूत के बादशाह मुकर्रर होने की निशानी थी और इसमें हज़रत मूसा और हज़रत हारून अलैहिस्सलाम की बाकी अशिया थीं। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के दुनिया में तशरीफ़ लाने के बाद अल्लाह ताला ने उन्हें शमशाद नामी दरख्त की मजबूत लकड़ी से बना हुआ सोने का काम किया हुआ 3 गज लंबा और 2 गज चौड़ा एक अनोखा संदूक अता फरमाया, जो कि मुंतकिल होता हुआ हज़रत सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम तक पहुंचा। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को जब संदूक मिला तो उसमें तमाम अंबिया इकराम और उनके मकानात की तस्वीरें थीं। सैयदुल अंबिया हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके मुक़द्दस मकान की तस्वीर एक सुर्ख याकूत पे थी। उस तस्वीर में आप नमाज की हालत में थे, जबकि आसपास सहाबाए इकराम मौजूद थे। ये तस्वीरें कुदरती थीं, इंसान की बनाई हुई नहीं थीं। जब हज़रत सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम को ये संदूक मिला तो आप उसमें अपना ख़ास सामान रखने लगे। उसके अलावा संदूक में तौरात शरीफ की तख्तियों के टुकड़े, जन्नती लाठी, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का लिबास और हज़रत हारून अलैहिस्सलाम का अमामा, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की अंगूठी और बनी इसराइल पर नाजिल होने वाला वो बर्तन भी था जिसमें आसमान से मनो सलवा उतरा करता था। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जंग में इस संदूक को आगे रखते थे, इससे बनी इसराइल को सुकून नसीब होता था। बनी इसराइल को जब कोई मुश्किल पेश आती तो वो इस संदूक को सामने रख कर दुआ करते, दुश्मन के मुकाबले में इसकी बरकत से फतह पाते थे। जब आपस में इख्तलाफ होता तो संदूक से फैसले करवाते। संदूक से फैसले की आवाज़ आती थी, बलाएं और आफतें संदूक की बरकत से टल जाती थीं। बनी इसराइल ताबूत सकीना को अपने किबले के तौर पर भी इस्तेमाल करते थे। तारीख की किताबों के मुताबिक हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने ताबूत सकीना के तहफ़्फ़ुज़ के लिए एक मजबूत इमारत तामीर करने का फैसला किया। ये इमारत हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दौर में मुकम्मल हुई और उसे हैकल सुलेमानी का नाम दिया गया। जब बनी इसराइल अल्लाह ताला की बहुत सारी
نافرمانی کرنے لگے تو ان پر یہ غضب ہوا کہ قوم عمالقہ کے بہت بڑے لشکر نے حملہ کر کے ان کی بستیاں تباہ کر ڈالیں اور یہ انوکھا صندوق بھی اٹھا لے گئے۔ اس کے بعد قوم عمالقہ نے صندوق کو گندی جگہ رکھ کر بے ادبی کی، جس کے نتیجے میں وہ مختلف بیماریوں کا شکار ہو گئے اور ان کی 5 بستیاں ہلاک ہو گئیں۔ انہیں یقین ہو گیا کہ یہ سب مقدس صندوق کی بے ادبی کرنے کا نتیجہ ہے، چنانچہ انہوں نے صندوق ایک بیل گاڑی میں رکھ کے بنی اسرائیل کی بستی کی طرف چھوڑ دیا، اور یہ صندوق ٹھیک اس وقت حضرت شمویل علیہ السلام کے پاس پہنچا۔ انہوں نے طالوت کو بادشاہ بنا دیا تھا، اور بنی اسرائیل طالوت کے بادشاہی تسلیم کرنے پر تیار نہیں تھے، اور یہی شرط ٹھہری تھی کہ مقدس صندوق آ جائے تو ہم طالوت کی بادشاہی تسلیم کر لیں گے۔ چنانچہ صندوق آ گیا اور بنی اسرائیل طالوت کی بادشاہی پر رضامند ہو گئے۔ دراصل بنی اسرائیل جس کا نظام یوں چلتا تھا کہ ہمیشہ ان لوگوں میں ایک بادشاہ ہوتا تھا جو ملکی نظام چلاتا تھا، اور ایک نبی ہوتا تھا جو نظام شریعت اور دینی امور کی ہدایت اور رہنمائی کیا کرتا تھا، اور یوں دستور چلا آتا تھا کہ بادشاہی یہودی ابن یعقوب کے خاندان میں رہتی تھی، اور نبوت لادی بن یعقوب کے خاندان کا امتیاز تھا۔ حضرت شمویل علیہ السلام جب نبوت سے سرفراز مقرر ہوئے تو ان کے زمانے میں کوئی بادشاہ نہیں تھا، تو بنی اسرائیل نے آپ سے درخواست کی کہ آپ کسی کو ہمارا بادشاہ بنا دیجئے۔ حضرت شمویل علیہ السلام نے بارگاہ الہی کا رخ کیا اور قوم کی خواہش کو اس کے حضور پیش کیا۔ وہی ہوئی، میں نے طالوت کو ان کی سربراہی کے لیے منتخب کیا ہے۔ طالوت ایک بلند قامت اور خوبصورت مرد تھے۔ وہ مضبوط اور قوی اسباب کے مالک تھے، روحانی طور پر بھی بہت دانش مند اور صاحب تدبیر تھے۔ بعض لوگ ان کے نام طالوت کو لے کر تولائی قط کا سبب قرار دیتے تھے۔ ان تمام خصوصیات کے باوجود وہ مشہور نہیں تھے، ایک گمنام قبیلے سے تعلق رکھتے تھے، اور مالی طور پر بھی ایک زراعت پیشہ شخص سے زیادہ حیثیت نہیں رکھتے تھے۔ بنی اسرائیل کے نزدیک تو حسب و نسب اور ثروت کے حوالے سے کئی خصوصیات فرمانروا کے لیے ضروری تھیں، اور ان میں سے کوئی چیز بھی طالوت میں دکھائی نہ دیتی تھی۔ اس کے انتخاب پر وہ بہت حیران اور پریشان تھے، کیونکہ ان کے عقیدے کے برخلاف وہ نہ تو لادی کی اولاد میں سے تھے جن سے نبی ہوتے تھے، نہ یوسف اور یہودا کے خاندان سے جو حکمرانی کرتے تھے، بلکہ وہ بنیامین کے گمنام خاندان سے تھے، اور مالی طور پر بھی اتنے خوشحال نہیں تھے۔ بنی اسرائیل نے اعتراض کیا کہ ہم ان سے زیادہ حقدار ہیں۔ حضرت شمویل علیہ السلام نے جواب دیا کہ خدا نے اسے تم پر حکمرانی کی خاطر اسی لیے چنا ہے کہ وہ دانائی اور مردانگی اور علم سے مالا مال ہے، اور جسمانی طاقت کے لحاظ سے قوی اور صاحب قدرت ہے۔ اسی طرح قرآن نے قیادت کے لیے پیش کردہ ان شرائط کی بھی نفی کر دی کہ ان کے پیش کردہ دونوں شرائط میں سے کوئی بھی حقیقی امتیاز و خصوصیت نہیں کہلائی جا سکتی تھی۔ آباء و اجداد کی شخصیت اور دولت و ثروت دونوں کو خاص امتیازی حیثیت نہیں رکھتی، لیکن علم و دانش، جسمانی طاقت، ذات میں داخل امتیازات اور خصوصیات بہت اعلیٰ مقام رکھتی ہیں۔ پھر بھی بنی اسرائیل نے کسی خدائی علامت یا نشانی کا مطالبہ کیا۔ حضرت شمویل علیہ السلام نے انہیں صندوق دوبارہ ملنے کی نشانی دی، جو ان کے لیے سکون اور اطمینان کا باعث تھا۔ یہ وہی وقت تھا جب قوم عمالقہ نے پریشان ہو کر تابوت کو بیل پر سوار کروا کر اپنے شہر سے نکال دیا تھا، اور فرشتے اسے بنی اسرائیل تک لے کر آئے تھے۔ تینوں مذاہب کا ہیکل اور تابوت کو اہم سمجھنے کا نظریہ ان چیزوں سے واضح ہوتا ہے کہ یہودیوں کا یہ ماننا ہے کہ تابوت حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دوبارہ ظاہر ہونے پر ان کے پاس آ جائے گا۔ اس کی وہ ہزاروں سال سے تلاش میں ہیں، اور پھر ساری دنیا پر ان کی حکومت ہوگی۔ عیسائی یہ کہتے ہیں یہ تابوت قیامت اور ظہور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے جڑا ہے، اور یہ سب یروشلم میں ہوگا۔
مسلمانوں کا ایمان ہے کہ یہ قبلہ اول ہے اور تابوت لے کر امام مہدی ظاہر ہوں گے اور تمام مذاہب کی اغلاظ درست کر کے اس کا بول بالا کریں گے۔ ہیکل سلیمان کے اندر ایک اور کمرہ نما عمارت بھی تعمیر کر دی گئی تھی جسے قدس کا نام دیا گیا تھا، جہاں ایک پردے کے پیچھے محراب تھی جس میں تابوت سکینہ کو رکھ دیا گیا تھا۔ بنی اسرائیل کے مذہبی رہنماؤں میں یہ رواج تھا کہ وہ ہر سال ایک مقرر تاریخ میں اپنی باری پر تنہا قدس میں پردے کے پیچھے اس محراب میں داخل ہو کر تابوت سکینہ اور اس میں موجود چیزوں کی صفائی کرتے تھے اور اس مقدس محراب میں عبادتیں اور دعائیں کرتے تھے۔ یہی وہ محراب ہے جہاں حضرت زکریا علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کی صورت میں نیک فرزند کی بڑھاپے میں خوشخبری دی تھی۔ بنی اسرائیل کے لیے یہ قبلے کے طور پر مقرر کر دیا گیا تھا۔ یہ مسلمانوں کا بھی قبلہ اول رہا ہے۔ تابوت سکینہ نہ صرف یہودی مذاہب میں بہت اہمیت کا حامل رہا ہے اور اسے انتہائی مقدس سمجھا جاتا ہے، بلکہ عیسائیت میں بھی یہ اہمیت کا حامل ہے اور اس کا ذکر ان کی کتابوں میں بھی ملتا ہے۔ یہودیوں اور عیسائیوں کے نظریے کے مطابق تابوت سکینہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خدا کے کہنے پر بنایا تھا اور اس میں وہ پتھر کی لوحیں لا کر رکھی تھیں جو ان کو خدا نے کوہ سینا پر دی تھیں اور جن میں یہودی مذہب کی تعلیمات بیان کی گئی تھیں۔ یہ بہت مقدس تابوت شمار کیا جاتا تھا اور ہمیشہ مذہبی رہنما اس کو اٹھایا کرتے تھے اور اس کی حفاظت کے لیے فوج کا ایک دستہ بھی ہمیشہ ساتھ رہتا تھا۔ جب بنی اسرائیل کی بدعمالیاں پھر سے بہت زیادہ بڑھ گئیں تو ان پر خدا کی طرف سے ایک عذاب آیا کہ بخت نصر بابلی ایک کافر بادشاہ نے بہت بڑی فوج کے ساتھ بیت المقدس پر حملہ کر دیا اور شہر کے 1,00,000 باشندوں کو قتل کر دیا۔ 1,00,000 کو ملک شام میں ادھر ادھر بکھیر کر آباد کر دیا اور 1,00,000 کو گرفتار کر کے لونڈی اور غلام بنا لیا۔ ان کے بعد اس کافر بادشاہ نے پورے شہر بیت المقدس کو توڑ پھوڑ کر مسمار بالکل ویران کر ڈالا۔ قوم عمالقہ کا ایک لڑکا ان کے بت نصر کے پاس لاوارث پڑا ہوا ملا، کیونکہ اس کے باپ کا نام کسی کو معلوم نہیں تھا، اسی لیے لوگوں نے اس کا نام بخت نصر یعنی نصر کا بیٹا رکھ دیا۔ خدا کی شان یہ کہ لڑکا بڑا ہو کر سلطنت بابل کا گورنر مقرر ہو گیا، پھر یہ خود دنیا کا بہت بڑا بادشاہ ہو گیا۔ بخت نصر کی تباہی کے بعد آج تک اس تابوت کا صحیح سے پتہ نہیں لگ سکا۔ بنی اسرائیل کی اصلیت تو یہ ہے کہ وہ بہت سے نبیوں کے قاتل ہیں، جن میں ان کے اپنے قبیلے کے حضرت زکریا علیہ السلام، حضرت یحییٰ علیہ السلام بھی شامل ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی اس قبیلے سے تھے۔ ان کو بھی قتل کرنا چاہا مگر اللہ نے انہیں بچا لیا اور ان کا کوئی ہم شکل سولی پر چڑھا دیا گیا۔ خلق خدا کو بھی بنی اسرائیل بہت اذیت پہنچاتے تھے۔ اس کا ذکر قرآن میں ہے، کیونکہ یہ تاریخی کتاب نہیں جس کا مطلب محض تاریخ بیان کرنا ہو، بلکہ قرآن کریم کتاب اللہ اور کلیم اللہ ہے اور یہ کتاب ہدایت ہے اور اس میں اصول زندگی ہیں اور ان پر عمل کرنے کی تاکید کی گئی ہے اور سزا اور جزا کا ذکر کر دیا گیا ہے۔ اور جہاں جہاں خداوند کریم نے بنی نوع انسان اور مسلمانوں کو سمجھنے کی خاطر ضروری سمجھا، وہاں پچھلی قوموں کا ذکر کیا گیا جس میں سب سے زیادہ بنی اسرائیل کا ذکر ہے اور ان کے فتنے اور فساد کا ذکر ہے۔ یہ ہر حال میں ناشکرے تھے۔ خداوند کریم نے ان کے لیے آسمان سے من و سلوہ جیسی نعمت اتاری، یہ اس سے بھی اکتا گئے۔ تاریخ میں یہ ثابت ہوتا ہے کہ بنی اسرائیل ناشکرے اور شرارتی لوگ ہیں، مطلب اور ضرورت پڑنے پہ یہ عیسائیوں کے ساتھ گرجوں میں عیسائی بن کر عبادت بھی کر لیں گے اور مسلمانوں کے ساتھ مل کر نماز بھی پڑھ لیں گے اور نیز کسی بھی مذہب کا لباس آسانی سے اوڑھ لیں گے اور تب تک اوڑھے رکھیں گے جب تک اس معاشرے یا سوسائٹی کو اندر سے کمزور کر کے اس پر غالب نہ آ جائیں۔ خیر، خداوند کریم چاہے تو ایک بے جان لکڑی کے تابوت کو اتنا افضل کر دے کہ اپنی خلقت کے لیے باعث عزت
افتخار، کامیابی اور کامرانی بنا دے، رب سے رابطے کا ذریعہ بنا دے، چین و سکون کا سبب بنا دے، اور پھر جس کو وہ خود سکون کی علامت کہے اس کو بے سکونی کا سبب بنا دے کہ 4000 سال گزرنے کے بعد بھی چین و سکون نہ ملے۔ اسی لیے زندگی کا اولین اصول رب کی فرما برداری ہونا چاہیے۔ یہودیوں کا تابوت کی تلاش کا جنون عبادت اور مذہبی عقیدے کے نام پر دھوکا ہے۔ یہ عبادت سے بڑھ کر کچھ ہے جس کے پیچھے پوری دنیا پر حکمرانی اور اپنی اصلیت ثابت کرنے کا خواب ہے۔ سب سے آخری بات، تابوت موجود ضرور ہے لیکن ہیکل سلیمانی میں نہیں ہے۔ قیامت کے قریب امام مہدی اس تابوت کو ڈھونڈ نکالیں گے۔